अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी एक ऐसे मर्द की है जो लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर शादियां करता था। इस जाल में फंसी लड़की के पास जब खाने को कुछ न रहता तो उसको छोड़ जाता। ऐसे ही एक शरीफ लड़की उसके बने जाल में फंस गई। अब क्या वो इसको छोड़ देगा? ये लड़की उसके पास रहेगी? जब लड़की की शादी उस आदमी से हो जाती है तो बाद में पता चलता है वो तो एक शादीशुदा मर्द था और उसके बाल बच्चे भी हैं। क्या वो लड़की उसके बच्चों को माँ की मोहब्बत देगी या फिर वो मर्द किसी और लड़की को जाल में फंसा लेगा? ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चले शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज इस सफ़र की कहानी लिख रही हूँ जिसको बहुत मोहब्बत से शुरू किया और नई ज़िंदगी के इस चमन में जिन पौधों को लगाया, मोहब्बत के बीज बोए, इस ख्याल से जब ये बड़े होंगे तनावर दरख्त बनेंगे तो उनसे छाँव मिलेगी, सुख मिलेगा और ठंडी हवा मुयस्सर आएगी। इस तरह हयात में जो हबस होता है दूर हो जाएगा। इन बीजों में मगर कहीं बबोल के बीज भी शामिल हो गए थे जो मुझको नज़र नहीं आए या फिर ये पौधे पहले ही सही ना लगे थे। मैंने तो ये सोचकर प्यार से परवरिश की कि खेती को खेत बनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और माली की भी होती है। अहद कर लिया दिल जमी से परवरिश करूँगी ताकि इनमें कोई कमी ना रह जाए। शेरी फल देने वाले दरख्त हैं, कुछ तलखी हो तो ना रहें, सब करवाहट ख़त्म हो जाए। ये मेरी भूल थी। जो बागबान का मालिक था उसके दिल में खोट था। मैं एक ऐसे इंसान से शादी की गलती कर बैठी जो पहले ही साहिब औलाद था। इन्हें दोबारा घर बसाने के लिए मुझ जैसे मुखलस साथी की ज़रूरत थी। मैंने रज़ा से शादी की हामी भर ली। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। गोया अंधा क्या चाहे दो आँखें। हमने बच्चों की मौजूदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी जाना कि उनको भी ममता की ज़रूरत थी और यूँ ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो गया। ज़िंदगी का तवील सफ़र, कभी धूप कभी छाँव, बिल आखिर नौ निहाल तनावर दरख्तों में बदल गए। इन पर फूल खिलने का वक़्त आ गया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब सारे मौसम गुज़र चुके हैं, बस ख़ज़ां बाकी रह गई है। ख़ज़ां आ गई और पतझड़ शुरू हो गया। इस जीवन साथी का असल चेहरा भी देखा जिसको बीवी की नहीं आया की ज़रूरत थी, जो इसके इन बच्चों को पाल सके जिनको माएँ छोड़ कर चली गई थी। इन्होंने मेरे सामने अपनी मज़लूमियत का रोना शुरू कर दिया था, जो अक्सर मर्द खूबसूरत लड़कियों को देखकर मज़लूम बनकर रोया करते हैं। बीवी की बेइतनाई, उनमें मौजूद हज़ार ऐब जिनसे इनकी ज़िंदगी अजीरन होती है, लेकिन रज़ा ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने जीती जागती बीवी को मरहुमा बना दिया और मुझ नादान ने अंधी मोहब्बत की पट्टी आँखों पर बांध ली। कुछ सोचा और ना कुछ दिखाई दिया। बस जो कहते हैं मानती जाती थी। फिर बच्चों से मिलवाया। जब उनकी माँ रूठ कर मेके चली गई, मासूम सी सूरतें थीं मगर उजड़ी उजड़ी आँखें और कमलाए हुए मुखड़े। माँ के बगैर रातों को रोते हुए नीर बहाते सिसक कर सो जाते थे। रज़ा से ज़्यादा मुझे उनके बच्चों पर रहम आ गया। सोचा जाने कैसी ममता की प्यास है कि इनकी सूरत पर यतीमी बरस रही है। प्यार से बुलाया तो लिपट गए। तब मेरे दिल के अंदर अजीब सी दुखन हुई। आह मेरे खुदा, इन फरिश्ता सूरत मासूमों का क्या कसूर? शादी के साल बाद इंकशाफ हुआ कि दूसरी बीवी मेके में है। सज़ा के तौर पर 2 बच्चे उनके पास छोड़ गई है, क्योंकि 2 उससे पहले ने छोड़ दिए हैं। तो अब ये चारों नई माँ की मुतलाशी थे। मैं उनकी तीसरी बीवी थी। दरअसल पहली ने तलाक ली, दूसरी रूठी हुई, मगर मौजूद और तीसरी जाल में थी जिसने जल्दबाजी में निकाह का फंदा गले में डाल लिया था। दूसरी को इल्म हुआ तो इसने भी तलाक हासिल कर ली और 4 बच्चों से भरी मेरी गोद में अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत डाल दी। इस तरह मैं जो एक बच्ची की माँ थी अब 5 बच्चों की माँ कहलाती थी। जो ही इसके बच्चे बड़े हुए, पलकर जवान हो गए, रज़ा की मोहब्बत और अपनायत जो मेरे लिए थी अजनबियत में बदल गई। तब मर्द का असली चेहरा देखा। जो पहली बीवी को धोखा देता है वो बाजीगर होता है। गोया इसने कहा मैं इब्लीस का भाई हूँ, एक अल्लाह के बंदों को गुमराह करता है और बीवी के मौजूद होते हुए दूसरी लड़कियों को गुमराह करता है। ख़ुद को कसूरवार नहीं समझता कि जो आ जाए उसके जाल में दोनों ही सच्चे हैं और बेचारी लड़की उसके दिली इरादों और नीयत से बेखबर बेअक्ल सोचती है क्या ऐसा भी होता है? इतना यकीन, इतना एतमाद, भरोसा उसने मुझ पर किया कि
میری خاطر کتنے مضبوط رشتوں کو توڑا اور پہلے شریک حیات کی رفاقت کو مجھ پر قربان کر دیا، تو اب میں جیوں گی اس کے لیے اور مروں گی اس کے لیے۔ اپنی کل متاع زندگی، سب خزانے، محبت و اخلاص اس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ لڑکیاں پھر اچھی رہتی ہیں جن کو ذرا سا سفر طے کرتے ہی عقل آ جاتی ہے اور وہ اس بازیگر کو چھوڑ کر اپنی راہ ہو لیتی ہیں۔ جب جان لیتی ہیں کہ یہ اپنی شریک حیات کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہ دے گا، وہ پلٹ جاتی ہیں اپنی غلطی کی اس غلط بیانی کا ادارک ہوتے ہی۔ مگر میں وہ کم نصیب تھی کہ شادی کی حامی بھر لی اور پھر ایسے جال میں جکڑی کے نکل سکتی تھی اور نہ رو سکتی تھی، مگر رہتی بھی تو اب کیا کرتی۔ ایک غلطی کر لی، شادی شدہ بچوں کے باپ سے شادی کری، اور اب دوسری غلطی نہ کروں، طلاق کیسے لے لوں، کیونکہ غلطی کر کے نبھانا بھی تو شرفا کا شیوا ہوتا ہے۔ جب شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بس شکار پر شکار کیسے چلا جاتا ہے۔ شکاری نے پھر دوسرا شکار کیا، ہوشیار اتنا کہ ہر دفعہ کماؤ لڑکی کا ہی پیچھا کرتا اور جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا۔ قدرت کے کھیل نیارے، جانے کیسی قسمت لایا کہ اس کے نصیب نے اس کے لیے عورتوں کے انبار لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت کیا دی کہ ہر نیا شکار اس کی تفریح تھا، اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، عیش کرتا، اور جو گھر میں موجود ہے، نوکری کر رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے اور خون کے آنسو بھی رو رہی ہے، مگر گھر چھوڑ کر نہیں جاتی کہ اپنے بھی بچے ہیں اور شوہر کی پہلی بیوی کے بھی بچے ہیں۔ وہ معصوم ہل گئے، ایک منٹ کو دامن نہیں چھوڑتے، امی امی کہہ کر لپٹتے ہیں۔ ایک منٹ نظروں سے اوجھل ہو جاؤں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس بے وفا کے گھر سے نکل جاؤں، اس کے ریشمی جال کو توڑ ڈالوں، مگر ایسا نہ کر سکی۔ پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کاش شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہو جاتا۔ اس لمحے کو کوستی تھی جب یہ ملا تھا اور اپنی پسند کا نوحہ کرتی تھی، اے دل یہ تو نے کیا کیا، کس کو پسند کیا اور کیوں بنا سوچے سمجھے شادی کا بندھن باندھ لیا، جو کیا اب بھگتو، کس کو مرد الزام کیوں ٹھہراؤں، آپ ہی اپنی بربادی کی ذمہ دار ہوں۔ میں تو سمجھتی تھی محبت جینے کا جواز ہوتی ہے، دنیا کی خوبصورتی اور زندگی کا حسن ہوتا ہے، اور جو عورت اپنے محبوب کو پالے، نکاح کے مقدس بندھن میں اس کے ساتھ جڑ جائے، وہ فاتح محبت ہوتی ہے۔ مگر نہیں، محبت فاتح نہیں ہوتی، محبت تو ایک سراب، ایک خواب ہے۔ چال بازی فاتح ہوتی ہے، اپنے اندر کی ممتا کو لاکھ چاہنے کے باوجود شکست نہ دے سکی۔ پھول سے بچوں کا ہاتھ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑا، روز و شب ان کے بڑے ہو جانے کے انتظار میں گزرتے رہے اور وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ مجھ سے پہلے 2 اور میرے بعد رضا نے 3 شادیاں اور کی، میرے سوا باقی نے عمر بھر ساتھ نبھانے سے معذرت کر لی، کچھ ویسے ہی نکاح کا بندھن توڑ کر چلی گئی، ایک اپنا بیٹا ساتھ لے گئی، 2 نے اپنے 2 بچے بھی ان کے پاس چھوڑ دیے کہ تمہاری اولاد ہے، خود سنبھالو، ہم کیوں پالیں اور سنبھالیں، ہم ملازمت کر کے ان کو کھلائیں اور تم کسی نوخیز کلی کے ساتھ مزے کرو۔ پتہ نہیں بچے ساتھ لے جانے والی عقل مند ہوتی ہے یا بے وفا شوہر کے بچے اس کے پاس چھوڑ کر جانے والی زیادہ دانش مند ہوتی ہے، مگر میں نے اپنے مفاد کے بارے میں بھی نہ سوچا تو بس اتنا کہ یہ بچے ممتا کے پیاسے ہیں، ان کو ایک ایسی ماں کی ضرورت ہے جو ان کو پالتے وقت پیار بھی دے اور اپنے دل کے ٹکڑے سمجھ کر پرورش بھی کرے، ورنہ یہ نازک کومل پھول کملا جائیں گے۔ بس یہی سوچ تھی کہ میں نے شادی کا بندھن باندھتے وقت رضا کی اولاد کو بھی صدقے دل سے قبول کر لیا تھا۔ پختہ یقین تھا کہ یہ بچے میرا پیار پا کر میرے ہو جائیں گے، جب بڑے ہوں گے میری ممتا کا مان رکھیں گے، رضا بے وفائی کریں گے تو یہ وفا کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، جہاں میں رہوں گی یہ بھی وہاں رہنا پسند کریں گے۔ نہیں جانتی تھی کہ بے وفا کا خون بھی بے وفا ہی ہوگا۔ میرے بعد رضا نے جس عورت سے شادی کی اس کے ساتھ رہنے کو چلے گئے تھے، وہ صاحب جداد تھی، اس کا اپنا مکان تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ میرے پاس رہو گے، جو تمہارے بچوں کی ماں ہے اسے ساتھ نہ رکھو گے، وہ علیحدہ رہے گی۔ بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کے ہیں، وہ جہاں رہیں گے ہم بھی وہاں رہیں گے۔ رضا خوش کہ اب بڑھاپن نزدیک ہے اور بیٹے جوان ہیں، اولاد سمجھدار ہو چکی ہے، بڑھاپے کی دھوپ میں ان کی چھاؤں چاہیے۔ انہوں نے بچوں کو ورگلانا شروع کر دیا، کبھی آہیں بھرتے اور کبھی آنسو بہا کر ان کو اپنی محبت کے یقین دلاتے۔ ادھر میری جوانی بچوں کو پالنے میں گزر گئی، اور جب وقت تھا ان کو چھوڑ کر نہ گئی تو یہ پاؤں کی بیڑیاں بن گئے تھے۔ رضا بھی ان دنوں خوش کہ واہ
کتنی پاگل عورت ہے، میرے بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے اور دیوانی نوکری کر کے بھی اپنی کمائی بھی ان پر وار رہی ہے۔ یہ اپنی خوشی سے کرتی ہے تو اچھا ہے، اس میں خوش رہے۔ نہ سوتن کے پاس رہنے پر لڑی اور نہ گھومنے پھرنے کی ضد کی، بس میں بھی خوش 2-4 ہزار دے کر آرام سے کام چل رہا ہے، ورنہ آیا 20 ہزار سے کم نہیں رہتی۔ یہ تو میرے نکاح میں ہے، میری بیوی کہلاتی ہے۔ تب میں نے سوچا کہ نکاح مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو مرد کی فتح بھی ہے۔ یہ کچھ مردوں کی فتح اور کچھ عورتوں کی شکست بلکہ محبت کی شکست ہے۔ بیوی کا کام محض گھر داری نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے بیوی اگر باغی ہوئے تو طلاق کا ہار پہنا کر بے فکر ہو گئے۔ اب اس کا یہی علاج ہے، لڑکے باپ کے پاس جا بسے اور بیٹیاں میرے حصے میں آ گئیں، کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں ماں کو نہیں چھوڑتیں، وہ کم ہی بے وفا ہوتی ہیں۔ اب میرا بڑھاپا ہے، میری دونوں بچیاں کما رہی ہیں، گھر چلا رہی ہیں۔ ان کے والد اس وجہ سے نہیں ملتے کہ یہ نافرمان تھی، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، باپ کے بجائے ماں کو زیادہ ترجیح دی۔ ہر لمحہ مجھے ان کے کھوئے جانے کا دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی راتوں کو نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتی ہوں اور ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، ان کو اپنے روم میں سوتا پا کر شکر کرتی ہوں خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور دعا کرتی ہوں آئندہ بھی میرا رب ان کی حفاظت کرے، کیونکہ بغیر باپ کے سائبان کے لڑکیوں کی حفاظت تنہا ماں کے لیے بہت پرخطر اور دشوار مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ وہ ملازمت بھی کرتی ہے۔ لڑکیاں لاکھ سمجھدار سہی پھر بھی باہر کی دنیا خطرات سے پر ہے، جہاں رضا جیسے کئی لوگ موجود ہیں۔ یہ شکاری ہر دور میں موجود رہتے ہیں اور ہر زمانے میں ان کو نئے شکار کی تلاش رہتی ہے۔ بچیوں کو روز سمجھا کر بھیجتی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ مرد کے پاس محبت کا ایک ایسا جال ہے جس میں پھنس کر نادان لڑکی کبھی ایسا زخم کھا لیتی ہے کہ کسی سے اپنی شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک بڑھاپا ایک حقیقت ہے اور یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ جب گناہوں کا ایک گڑھا بھر جاتا ہے تو آدمی خود اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے۔ جن کو ہوا کی بیٹی کی قدر نہیں ہوتی ان کو خوف خدا نہیں ہوتا، اور جن کو خوف خدا نہیں ہوتا ان کی آخرت کی سبھی کو فکر رہتی ہے۔ مرد کو خدا نے حقوق دیے تو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، جو ان کے ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتے ہیں انہیں مکافات عمل کی اس دنیا میں سزاوار ہونا ہی پڑتا ہے۔ کوئی محض اپنی عیاشی کے لیے کسی لڑکی کی بھرپور زندگی نظر آتش کر کے سوچتا ہے کہ وہ خوش رہے گا یا اولاد اس کے ساتھ وفا کرے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ معصوم اولاد بالآخر ایک دن خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ ماں اور باپ میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا نہیں۔ وقت ضرور ایک نہ ایک دن خود انسان کو مکڑی کے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میرا کیا قصور۔ آج رزق کے 2 جوان بیٹے اپنی ماں کے پاس چلے گئے ہیں۔ بہت وقت گزرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا ان کی سگی ماں کون ہے اور کہاں رہتی ہے، تاہم وہ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں۔ 2 بیٹے ابھی تک رضا کے پاس ہیں، لیکن یقین ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی حقائق جان لیں گے تو دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے۔ ابھی وہ لڑکپن کے دور میں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری طرح نہیں آئی۔ آج نہیں تو کل یقین ہے رضا کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ماؤں کو بیٹے اور بیٹیوں کو ماں تو مل جائے گی، مگر ان کو مخلص جیون ساتھی اب نہ ملے گا۔ صحت، جوانی اور روپیہ باقی نہ رہے تو پھر کون بیوقوف جال میں آتی ہے۔ کیا خیال ہے دوستو، ایسا ہی ہے نا؟ رضا جیسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے جو لڑکیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ ویسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لڑکوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ دوستو یہ بتائیں، کیا اس میں قصوروار صرف لڑکے ہی ہیں یا لڑکیاں بھی ہیں قصوروار ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کا وزٹ کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔